बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेराज और इन निशानियों का बयान जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में मुलाहजा फरमाया। इब्न इसाक से रवायत है कि मुझसे ऐसे शख्स ने जिसको मैं झूठा नहीं समझता, अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत से बयान किया है कि उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, बैतुल मुक़द्दस में जो कुछ हुआ इससे जब मैं फारिग हुआ तो सीढ़ी लाई गई और मैंने इससे बेहतर कभी कोई चीज़ नहीं देखी, और यही वो चीज़ है जिसकी जानिब तुम्हारे मुर्दे अपनी आंखें खोले तकते रहते हैं जब मौत आती है। इसके बाद मेरे साथी ने मुझे इस पर चढ़ा दिया, यहाँ तक कि मुझे लेकर आसमानों के दरवाज़ों में से एक दरवाजे तक पहुँचाया जिसका नाम बाबुल हिफ्ज़ा है। इस पर फरिश्तों में से एक फरिश्ता निगहबान है जिसका नाम इस्माइल है, जिसके हाथ के नीचे 12,000 ऐसे फरिश्ते हैं जिनमें से हर एक के हाथ के नीचे 12,000 फरिश्ते हैं। रावी ने कहा कि ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने बयान फरमाते सुना, तेरे परवरदिगार के लश्कर को इसके सिवा कोई नहीं जानता। फरमाया, फिर जब वो मुझे लेकर दाखिल हुए उसने कहा, ए जिब्राइल ये कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा, क्या बुलवाए गए हैं? कहा, हाँ। तो उसने मेरे लिए भलाई की दुआ की और भली बात कही। इब्न इसहाक ने कहा कि मुझसे बाद अहले इल्म ने उनसे सुनकर जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी थी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं दीनीवी आसमान में दाखिल हुआ तो मुझसे फरिश्तों ने मुलाकात की और हर फरिश्ता मुझसे हंसते हुए और खुशी खुशी मिलता, अच्छी बात करता और अच्छी दुआ देता था। यहाँ तक कि फरिश्तों में से एक फरिश्ता मुझसे मिला और उसने भी वैसी ही बातें की जिस तरह दूसरों ने की थी और वैसी ही दुआ दी जिस तरह दूसरों ने दी थी, मगर वो ना हंसा और ना इसके चेहरे पर मैंने वो खुशी देखी जो दूसरों के चेहरे पर देखी थी। तो मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, है जिब्राइल ये कौन सा फरिश्ता है जिसने मुझसे बात तो वैसी ही की जैसी तमाम फरिश्तों ने की, लेकिन ना इसने मुझसे हंसकर बात की और ना मैंने इसके चेहरे पर वैसी खुशी देखी जैसी दूसरों के चेहरे पर। फरमाया, तो जिब्रील ने मुझसे कहा, आपका इरशाद तो सच है, लेकिन अगर इसने आपसे पहले किसी और से हंसकर बात की होती या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और से हंसकर बात करने वाला होता तो ज़रूर आपसे भी हंसकर बात करता, लेकिन हालत ये है कि वह हंसकर बात करता ही नहीं। ये दोज़ख का मुंतज़िम मालिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिब्रील से कहा, वो अल्लाह के पास इस मर्तबा पर है जिसके मुतल्लिक उसने तुमसे बयान फरमाया है कि वो वहाँ का अमानतदार सरदार है। क्या तुम उसे हुक्म ना दोगे कि वो मुझे दोज़ख दिखाए? कहा, क्यों नहीं ऐ मालिक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख के अजबात दिखा। फरमाया, तब तो उसने दोज़ख का ढकना खोल दिया, बस वो दोज़ख जोश में आ गया और बुलंद हो गया, यहाँ तक कि मैं ख्याल करने लगा कि इन तमाम चीज़ों को जिन्हें मैं देख रहा हूँ वो ज़रूर पकड़ेगा। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, इसे हुक्म दो उसको इस और उसकी जगह पर लौटा दे। फरमाया, तो उन्होंने उसे हुक्म दिया। उसने इस दोज़ख से कहा, खामोश हो जा। बस वो अपनी जगह पर चला गया जहाँ से वो निकला था। मैंने उसके लौटने को साया पड़ने के मुशाबे पाया, हत्ता कि जब वो जहाँ से निकला था वहीं चला गया तो उसने उस पर उसका ढकना ढांक दिया। और अबू सईद ने अपनी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हुए कहा, आपने फरमाया, मैं जब दुनिया वाले आसमान में दाखिल हुआ तो वहाँ एक शख्स को बैठा हुआ देखा। उस पर बनी आदम की रूहें पेश की जाती हैं, तो जब उनमें की बाद रूहें इस पर पेश की जाती हैं तो वह इनका खैर मकदम करता है और उससे खुशी होती है और वो कहता है, अच्छी रूह है जो अच्छे जिस्म से निकली है।
اور جب ان میں کے دوسرے بعض اس پر پیش ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے، اور تیوری چڑھا لیتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح ہے جو خبیث جسم سے نکل آئی ہے۔ فرمایا میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، ان پر ان کی اولاد کی روحیں پیش کی جاتی ہیں، تو جب ان کے پاس سننے کے ایماندار کی روح گزرتی ہے تو اس سے خوش ہوتے اور کہتے ہیں اچھی روح اچھے جسم سے نکلی ہے، اور جب ان کے پاس سے ان میں کے کافر کی روح گزرتی ہے تو اس کو دیکھ کر تھو تھو کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں، اور وہ انہیں برا معلوم ہوتا ہے اور کہتے ہیں گندے جسم سے گندی روح نکلی ہے۔ فرمایا پھر میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کے سے ہیں، ان کے ہاتھوں میں آگ کے ٹکڑے گول پتھروں کی طرح ہیں، وہ انہیں اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں تو وہ ان کی مقعدوں میں سے نکلتے ہیں۔ تو میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ظلم سے یتیموں کے مال کھانے والے ہیں۔ فرمایا پھر میں نے چند آدمیوں کو دیکھا کہ میں نے ان کے سے پیٹ کبھی نہیں دیکھے، یہ لوگ فرعونیوں کے راستے میں ہیں، وہ جب دوزخ پر لائے جاتے ہیں تو ان پر سے پیاسے اونٹوں کی طرح گزرتے ہیں اور وہ انہیں پامال کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان میں اس کی بھی قدرت نہیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ سکیں۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سود خور ہیں۔ فرمایا پھر میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے بہترین چکنا گوشت ہے اور ان کے بازو دبلے پتلے جانوروں کا سڑا ہوا اور ان کے بازو دبلے جانوروں کا سڑا ہوا گوشت ہے جس میں چکنائی نہیں، اور وہ لوگ وہی سڑا ہوا دبلے جانور کا گوشت کھاتے ہیں اور چکنا اور بہترین گوشت چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں میں سے ان عورتوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا، اور ان میں سے جن کو ان پر حرام کیا ہے وہ انہی کی جانب جاتے ہیں۔ فرمایا پھر میں نے ایسی عورتیں دیکھیں جو اپنی چھاتیوں سے لٹکی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے مردوں کے پاس ایسا بچہ داخل کر دیا جو ان کی اولاد میں سے نہ تھا۔ ابن اسحاق نے کہا مجھ سے جعفر بن عمر نے قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا غضب اس عورت پر سخت ہو گیا جس نے کسی خاندان میں ایسے بچے کو داخل کر دیا جو ان میں کا نہ تھا، پھر اس بچے نے ان کا مال معیشت کھا لیا اور ان کی پوشیدہ چیزیں دیکھ لیں۔ پھر حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب مراجعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ مجھے دوسرے آسمان پر لے گیا تو اس میں دیکھا کہ وہ دونوں خالہ بھائی عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام موجود ہیں۔ فرمایا پھر وہ مجھے تیسرے آسمان پر لے گیا تو اس میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی صورت 14ویں رات کے چاند کی سی ہے۔ فرمایا میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے بھائی یوسف بن یعقوب ہیں۔ فرمایا پھر مجھے چوتھے آسمان پر لے گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ادریس ہیں۔ راوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ کلام مجید میں جو الفاظ ہیں وہ اسی مرتبہ کو ظاہر کرتے ہیں، ہم نے اس سے بلند جگہ پر چڑھا دیا۔ فرمایا پھر مجھے پانچویں آسمان پر لے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میانہ سال سفید سر سفید بڑی داڑھی والا، کسی میانہ سال شخص کو اس سے زیادہ خوبصورت میں نے نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اپنی قوم کے محبوب ہارون ابن عمران ہیں۔ فرمایا پھر مجھے چھٹے آسمان کی طرف لے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک گندم گون شخص دراز قامت بلند بینی ہے، گویا وہ قبیلہ شنوا کے لوگوں میں سے ہے، اور نہ تمہارے دوست سے مشابہ کسی اور کو اس سے زیادہ دیکھا۔ فرمایا میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے والد یعنی دادا ابراہیم ہیں۔ فرمایا پھر مجھے لے کر جنت میں داخل ہوا تو اس میں نے ایک چھوکری دیکھی، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ مجھے بھلی لگی۔ میں نے اس سے پوچھا تو کس کی ہے؟ اس نے کہا زید بن حارثہ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خوشخبری دی۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پہنچی کہ ہر آسمان پر جب آپ کو لے کر جبرائیل جاتے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اے جبرائیل یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہتے کہ آپ بلوائے گئے ہیں؟ یہ کہتے ہاں۔ تو وہ کہتے اللہ اس بھائی اور اس دوست کو زندہ رکھے یہاں تک کہ آپ کو لے کر وہ ساتویں آسمان پر پہنچے۔ پھر آپ کو آپ کے پروردگار کے پاس پہنچایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر روزانہ 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں واپس آیا اور موسیٰ بن عمران کے پاس سے گزرا اور وہ تمہارے لیے بڑے اچھے شخص نکلے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پر کتنی نمازیں فرض کی گئیں؟ تو میں نے کہا روزانہ 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا نماز بڑی بوجھل چیز ہے اور آپ کی امت کمزور ہے، اس لیے آپ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جائیے اور اللہ سے درخواست کیجیے کہ آپ پر سے اور آپ کی امت پر سے بوجھ کو کم کر دے۔ پس میں واپس گیا اور اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ مجھ پر سے اور میری امت پر سے بوجھ کم کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر میں لوٹا اور موسیٰ کے پاس سے گزرا، انہوں نے مجھ سے پھر ویسا ہی کہا، تو پھر میں لوٹ کر گیا اور اس سے درخواست کی کہ اللہ نے اور 10 کم کر دیں۔ پھر جب میں نے ان کی طرف لوٹا تو اس طرح مجھ سے کہتے رہے کہ آپ لوٹ جائیے اور اپنے پروردگار سے درخواست کیجیے، یہاں تک کہ یہ تخفیف روزانہ 5 نمازوں تک پہنچ گئی۔ پھر میں لوٹا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، پھر انہوں نے مجھ سے ویسا ہی کہا، تو میں نے کہا میں اپنے پروردگار کے پاس بار بار گیا اور اللہ سے درخواست کی حتیٰ کہ مجھے اللہ سے شرم آنے لگی ہے، بس اب تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ بس ان نمازوں کو تم میں سے جو شخص ایمانداری کے ساتھ ثواب سمجھ کر ادا کرے گا اس کو 50 نمازوں کا اجر ملے گا۔ صلوات اللہ علی محمد وآلہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اگر یہ باتیں اچھی لگیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔